खुश आमदीद listeners. Today I am going to start episode number 11 of the novel Tawaif, Askalam Hamna Tanveer. शाह हम यहीं पर रहेंगे क्या? महर इसे देखकर बोली। हाँ, आज रात यहीं रुकेंगे। शहरयार अभी तक नहीं आया है, इससे मिले बगैर नहीं जा सकते। वो शाह ने उचकाता हुआ महर के पास आ गया। शाह, अगर मनाब की नींद खराब हुई तो आप संभालेंगे इसे। शाह जो मनाब को बोसा देने की गर्ज से इसकी जानिब झुक रहा था, महर इसका इरादा भाप कर बोली थी। शाह चेहरा मोड़कर इसे देखने लगा। मैं 2 घंटे से मनाब को लेकर खड़ी हूँ, बहुत मुश्किल से सुलाया है इसे। महर तकरीबा रो देने को थी। शाह को इसकी हालत पर तरस आया था। अच्छा, फिर तुम्हें कर लेता हूँ किस, वो शायद से बोला था। कोई ज़रूरत नहीं है, खामखा में फैलने लग जाते हैं। महर इसे घूरती हुई बोली थी। मैं सोच रहा था अजलान से बात करूं। शाह के चेहरे पर संजीदगी ने डेरे जमा लिए थे। किस लिए? महर सीधी होकर बैठ गई थी। तलाक के लिए और किस लिए? शाह इत्मीनान से महर को देखता बोला। शाह, महर सदमे से बोली थी। महर मेरी एक ही बहन है और मैं इसे किसी ऐसी जगह हरगिज़ भी नहीं भेज सकता जो लोग एतबार के काबिल न हों। तुम जानती हो, आफिया बुरहान की बीवी थी और शहरयार ने इससे शादी की थी ताकि बुरहान के तौहीन आमेज़ रवैये से इसकी जान छूट जाए। यहाँ तक कि वो मारपीट भी करता था। अब तुम बताओ, मैं इस घर में भेज दूँ हरम को? शाह सवालिया नज़रों से इसे देखने लगा। महर के पास फिल वक्त कोई मुनासिब दलील ना थी, सो वो खामोश ही रही थी। तुम अजलान की हिमायत कर रही हो। मुझे बताओ, तुम जानती हो इसे, इसके किरदार को, इसका उठना बैठना किस तरह के लोगों के साथ है? सबसे बड़ी बात, क्या गारंटी है कि वो हरम से मोहब्बत करता है? हो सकता है वो बदले की आड़ में ये सब कर रहा हो। हरम के मुस्तकबिल का जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा फिर? शाह दोनों आईब्रो उचकाकर बोला। महर लाजवाब हो गई। इसके पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। महर मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो अंधों की तरह अपनी बहन को फेंक दूँ। जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ तुम नहीं देख रही। तुम्हें सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। शादी के लिए सिर्फ इस इंसान की मोहब्बत अहम नहीं होती है। जिस घर में वो जाएगी वहाँ के मकीन किस नौयत के हैं, सब देखना पड़ता है। शाह तासुफ से महर को देख रहा था। महर को अपनी कम अकली पर अफसोस हो रहा था। शाह, फिर अजलान के मुतालिक कैसे मालूम होगा? महर फिक्रमंदी से बोली। ना मुझे मालूम है, ना ही मालूम करना है। ये रिश्ता ख़त्म होगा, यही मेरा आखिरी फैसला है। शाह हतमी अंदाज में बोला। लेकिन शाह, महर ने मज़ामत करनी चाहिए। महर, तुमने कहा कि मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी है, राइट? आज मैं तुम्हें प्यार से हर चीज़ समझा रहा हूँ और तुम समझने के बजाय अपनी बात पर कायम हो। इसे क्या समझूं मैं? शाह के चेहरे पर ज़माने भर की सख्ती थी। महर ने खामोश होना बेहतर समझा। ठीक है, महर न चाहते हुए भी बोली थी। उम्मीद है मुझ पर से तमाम पाबंदियां जज साहिबा ने हटा दी होंगी। शाह इसका हाथ पकड़ता हुआ बोला। महर पेशानी पर बल डाले इसे घूरने लगी। कल मनाब को डॉक्टर के पास भी लेकर जाना था शाह। महर याद कराती हुई तासुफ से बोली। कोई बात नहीं, बाद में ले जाएंगे। इस घर में रहने वालों का भी तो हक है मनाब पर। आप ठीक कह रहे हैं शाह, हम कुछ दिन यहीं रह लेते हैं। महर इसकी बात का मफहूम समझती हुई बोली। शाह धीरे से मुस्कुराने लगा। सीन चेंज। अजलान, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मुश्किल में मत डालो, हर्रम इल्तजाइया अंदाज में बोली थी। अजलान दरवाज़ा खोल कर इसे देखने लगा। कैसी मुश्किल? वो आईब्रो उचकाकर बोला। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती अजलान, ये गलत है। हरम मुसलसल अपना हाथ आज़ाद कराने की सही कर रही थी। हरम, मैं कुछ गलत नहीं करने वाला हूँ तुम्हारे साथ, सिर्फ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहता हूँ। अजलान इसकी गलतफहमी दूर करता हुआ बोला। और अगर बदकिस्मती से भाई घर आ गए फिर? हरम सवालिया नज़रों से इसे देख रही थी। तुम्हारे भाई को ना दूर किसी वादी में छोड़कर आने को दिल करता है। अजलान दांत पीसता हुआ बोला। अजलान, वो मेरे भाई हैं। हरम जोर देकर बोली। तो मैंने कौन सा बहन बना दिया है? अजलान मुंह बनाता हुआ बोला। हरम नफ़ी में सर हिलाती हुई मुस्कुराने लगी। अच्छा, फिर ऐसा करो, 1 कप चाय पिला दो। अजलान नरमी से बोला। तुम गाड़ी में बैठो, मैं बनाकर लाती हूँ। हरम खुश होती हुई बोली। जी नहीं, मैं अंदर बैठकर पीऊँगा। अजलान इसे तंग करने का कसद किए हुए था। अजलान, तुम अंदर कैसे आ सकते हो? चलकर, और कैसे? अजलान खपकी से बोला। मेरा मतलब है अंदर हरायमा है, तुम कैसे? हरम फिक्रमंदी से खोया हुई। मैं बारात लेकर तो नहीं आ रहा हूँ ना जो इसे मालूम हो जाएगा। देखो, मैं मुंह पर टेप लगा लूँगा। अजलान अपने होठों पर उंगली रखता हुआ बोला। हरम धीरे से मुस्कुराने लगी। अजलान इसकी मुस्कुराहट में ही खो गया था। हरम की आंखें भी इसके साथ दे रही थीं। तुम रुको, मैं बनाकर लाती हूँ। हरम कलाई छुड़ाती हुई बोली थी।
تم کتنی بے مروت ہو مہر، تم کتنی بے مروت ہو حرم۔ ازلان آنکھیں سکوڑ کر گھورتا ہوا بولا تھا۔ تم سمجھو نا، حرم آس پاس دیکھتی ہوئی بولی۔ اچھا چلو، ازلان اس کا ہاتھ چھوڑتا ہوا بولا۔ حرم کلائی مسلتی ہوئی اندر کی جانب چلنے لگی تھی۔ ازلان بھی اس کے عقب میں چلنے لگا۔ حرم دروازے کے پاس رک کر اسے دیکھنے لگی۔ تم کیوں آ رہے ہو؟ حرم آواز دھیمی رکھتی ہوئی بولی تھی۔ ازلان نے اسے گھورا اور دروازہ بند کر دیا۔ حرم کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ پلیز چلے جاؤ ازلان۔ حرم اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی تھی۔ تم خود جاؤ گی یا میں اٹھاؤں تمہیں؟ ازلان اس کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ حرم بس رو دینے کو تھی، منہ بسورتی ہوئی زینے چڑھنے لگی تھی۔ ازلان لب دبائے اس کے عقب میں زینے چڑھ رہا تھا۔ حرم کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تم یہاں بیٹھو، میں کچن میں جا رہی ہوں۔ حرم صوفے کی جانب اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ ازلان اس بات میں سر ہلاتا ہوا بیٹھ گیا۔ حرائمہ کے کمرے کا دروازہ دیکھتی ہوئی حرم راہداری میں چلتی ہوئی کچن میں آ گئی تھی۔ یہ اتنا ضدی کیوں ہے؟ حرم فریج سے دودھ نکالتی ہوئی بڑبڑانے لگی تھی۔ حرم قہوہ بنا رہی تھی جب ازلان بنا چاہ پیدا کیے اندر آ گیا تھا۔ حرم کو آہٹ سنائی دی تو چہرہ موڑ لیا تھا۔ ازلان کو دیکھ کر اوسان خطا ہو گئے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا وہیں بیٹھے رہنا۔ حرم کی حالت ایسی تھی مانو کسی نے سولی پر لٹکا دیا ہو۔ اکیلے میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ ازلان منہ بناتا ہوا سلیب پر بیٹھ گیا تھا۔ حرم کے ہاتھ کپ کپانے لگے، بار بار چہرہ موڑ کر دروازے کو دیکھنے لگی۔ نہیں کوئی موت کا فرشتہ آ رہا ہے جو تم اتنا ڈر رہی ہو؟ ازلان اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر چہرہ چولہے کی جانب موڑتا ہوا بولا تھا۔ حرم جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ اتنی جلدی میں شوگر کا ڈبہ ہاتھ سے پھسل کر سلیب پر بکھر گیا تھا۔ ازلان تم کیوں میری جان کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ حرم شوگر سمیٹتی ہوئی بولی تھی۔ ایک بات بتاؤ حرم، اگر ہم دونوں کو جلاد پکڑ لے اور پوچھے کہ دونوں میں سے کس کو پھانسی دوں تو تم کیا کرو گی؟ ازلان آئیبرو اچکا کر بولا تھا۔ حرم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ازلان اسے گہری نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ پتہ نہیں مجھے۔ حرم شانے اچکاتی ہوئی کپ اٹھانے لگی۔ دھیان سے۔ ازلان کے کہنے کی دیر تھی کہ کب زمین بوس ہو گیا۔ حرم نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ازلان کے لیے ہنسی دبانا مشکل ہو رہا تھا۔ اب تم آنکھ مچولی ختم کرو ورنہ چائے بھی باہر گر جائے گی۔ ازلان ابلتی ہوئی چائے کو دیکھتا ہوا بولا۔ حرم نے فوراً سے ہاتھ ہٹائے اور آنچ دھیمی کرنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے میں کیا بولوں گا؟ ازلان اپنے رخسار پر انگلی رکھتا ہوا بولا۔ کیا؟ حرم اسے دیکھتی موجودہ صورتحال کو یکسر فراموش کر بیٹھی تھی۔ میں کہوں گا اس پاگل کو رکھ لو، میں جا رہا ہوں۔ ازلان شاید سے بولا تھا۔ تم سچ میں ایسا کرو گے؟ حرم تعصب سے استفسار کرنے لگی تھی۔ چائے دے دو پھر مجھے واپس بھی جانا ہے۔ ازلان اس کے سوال سے بچنے کی خاطر دھیان دوسری جانب لے گیا تھا۔ حرم سر ہلاتی ہوئی چائے کپ میں انڈیلنے لگی۔ جلدی سے پی لو۔ حرم کپ اس کی جانب کرتی ہوئی بولی۔ جلدی سے پی لوں؟ جتنی گرم چائے ہے نا، بعد میں چاہے مجھے خوراک کی نالی نہیں ڈلوانی پڑے۔ ازلان منہ بناتا ہوا بولا۔ حرم لب کاٹتی ہوئی کبھی ازلان کو دیکھتی تو کبھی دروازے کو۔ پہلے تم چیک کرو ٹھیک بنی ہے۔ ازلان لب دبائے مسکرا رہا تھا۔ حرم نے پھونک ماری تھی اور ایک سپ لے لیا۔ ہاں بالکل ٹھیک بنی ہے۔ کب اسے تھماتی ہوئی بولی۔ ازلان مسکرانے لگا کیونکہ اس کا مقصد اس کی چھوٹی چائے پینے کا تھا۔ اچھا حرم، بہت ہی کنجوس ہو تم، صرف چائے پر ٹرکھا رہی ہو مجھے۔ ازلان منہ بناتا ہوا سلیب سے نیچے اتر گیا تھا۔ حرم متحیر سی اسے دیکھتی رہی تھی۔ تم آؤ گی نا میرے گھر تو روزہ رکھ کر آنا، اور اگر نہ رکھ کے آئی نا تو میں رکھوا دوں گا، وہ بھی بنا سحری کی۔ ازلان کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ حرم نے سکا سانس لیا اور زینے اترنے لگی۔ کل یونی میں ملتے ہیں۔ ازلان حرم کی جانب مسکراہٹ اچھالتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ حرم نے مسکراتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ شکر ہے حرائمہ کو معلوم نہیں ہوا۔ حرم بڑبڑاتی ہوئی زینے چڑھنے لگی تھی۔ سین چینج۔ واہ بھائی، ہماری گڑیا تو بہت پیاری ہے۔ شہریار کھانے کی میز پر بیٹھا تھا جب شاہ نے مناب کو اس کی گود میں دیا تھا۔ چاچو کی جان، شاہ اس کے گال پر بوسہ دیتا ہوا بولا تھا۔ یہ کرنے کی دیر تھی کہ مناب کی چیخیں گونجنے لگی تھی۔ مہر پیشانی پر پل ڈالتی ہوئی شہریار کے پاس آ گئی۔ گندی بچی، چاچو نے تو پیار ہی کیا ہے۔ شہریار اسے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ ایک دم مناب خاموش ہو گئی۔ دراصل مناب کو باتیں کرنے کی عادت ہے۔ مہر سانس خارج کرتی ہوئی بولی تھی۔ اچھا تو ہماری کڑیا نے باتیں کرنی ہے؟ شہریار مناب کو دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ شاہ اب تم دونوں یہیں پر رک جاؤ،
हमारा भी कुछ हक है अपनी पोती पर। कमाल साहब खफकी से बोले। जी बाबा साईं, मैं सोच रहा हूँ इसी मुतालिक। फिर आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ? शाह हल्के फुल्के अंदाज में बोला था। वैसे भाई ये ज्यादती है, मनाप इतनी बड़ी हो गई है और आप अब मिलवा रहे हैं हमसे। शहरयार मसनूई खफकी से बोला था। तुम जानते तो हो जो हालात थे, और अब तो ले आया हूं ना। शाह जोर देकर बोला। जी जी, और अब तो हम नहीं जाने देंगे अपनी गुड़िया को। शहरयार मनाप को देखता हुआ बोला था, जो मुसलसल मुस्कुरा रही थी। आपके साथ तो माशाल्लाह खेल रही है, वरना सबके पास जाते रोना शुरू कर देती है। मैं शहरयार को देखती हुई बोली। आफिया, तुम्हारी अम्मी का फोन आ रहा था, बात कर लेनी थी। आफिया को देखकर शहरयार को फोन कॉल याद आ गई थी। छोटे का भी अब कुछ सोच लें। जुल्फा बेगम कमाल साहब को देखती हुई बोली थी। शाह की नजरें शाहवेज पर जा ठहरी थी। शाहवेज ने चेहरा उठाकर शाह को देखा था। अम्मी, मैं लड़की पसंद कर चुका हूँ। शाहवेज खांसता हुआ बोला था। कौन सी लड़की? वो आईब्रो उचकाकर बोली थी। कैसे पसंद किया है भाई, हमें भी तो मालूम हो। किसे पसंद किया है भाई, हमें भी तो मालूम हो। कमाल साहब गरजदार आवाज में बोले थे। हरायमा को। शाहवेज के मुंह से निकलने वाले अल्फाज सबको सख्ते में ही ले गए थे। पूरी दुनिया में वही एक लड़की बाकी रह गई थी क्या? सोफशा बेगम कड़े तेवर लिए बोली थी। अम्मी, इस घर में सबने पसंद की शादी की है, तो फिर आप मुझ पर क्यों बरस रही हैं? शाहवेज बेजारी से बोला था। बेगम, तुम खामोश रहो, हम शाह से मशवरा करेंगे इसके मुतालिक। इनकी बात का मतलब था कि इस मामले में मजीद बहस न की जाए। हद है, सारी तवायफ मेरे घर में ही आनी है। जोफशा बेगम मुंह में बड़बड़ाने लगी थी, जिसे शाहवेज के सिवा कोई न सुन सका था। महर मुतैयर सी शाह को देख रही थी, जिसका चेहरा कमाल साहब की जानिब था। कुछ ही देर में सब मर्द अपने अपने काम को निकल गए थे। महर मनाब को लिए सोफे पर बैठी थी। आफिया भी इसी के पास आ बैठी थी। मेरी तरह आप भी दूसरी बीवी है ना? हाँ, शाह की दूसरी, लेकिन मेरी पहली शादी है। महर मनाब को देखती हुई बोली थी। मैं मुस्तफ़ा भाई के माजी के मुतालिक बहुत कुछ जानती हूँ, और जिस इंसान ने किया इसको भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। आफिया माजी के पन्ने खोल रही थी। तुम बुरहान की बीवी थी ना? बोलते हुए महर के दिमाग में झमाका हुआ था। हाँ, बुरहान की, जो इंसान की शक्ल में एक जानवर है। आफिया हिकारत से बोली। और अजलान, मेरा मतलब वो भी अपने भाई जैसा है। महर संभल कर बोली। नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ जितना वो घर वालों को देखता है, जितना वो घर वालों को दिखता है, क्योंकि घर से बाहर वो क्या है हम नहीं जानते। आफिया शाने उचकाती हुई बोली। आपका जिक्र सुनकर बहुत दिल चाहता था मिलने को, और देखें मिल भी लिया। आफिया मुस्कुराती हुई बोली। वो मारिया के बिल्कुल बरक्स थी। महर को ये जानकर खुशी हुई थी। ये बाजू पर क्या हुआ है? महर की नजरें इसके बाजू पर पड़ी थी, जो आंखों में तहैयर समट आया था। पुराने जख्म। आफिया मुस्कुराती हुई बोली। मुझे यकीन है शहरयार तुम्हें खुश रखता होगा। महर मनाप को शाने से लगाती हुई बोली थी। जी, बहुत खुश रखता है। आप मेरे हाथ की मलाई बोटी खाकर देखें, बहुत पसंद आएगी। आफिया पुरजोश अंदाज में बोली थी। फिर मैं ज़रूर खाना चाहूँगी। महर मुस्कुराती हुई खड़ी हो गई थी। कहाँ जा रही हैं? आफिया इसे देखती हुई बोली। मनाप को नींद आ रही है, सुलाने जा रही हूँ। महर मुस्कुराती हुई बोली। सीन चेंज। बाबा साईं, मुझे शाहवेज की पसंद पर कोई एतराज़ नहीं। वो महर की बहन है, और अच्छा होगा दोनों एक ही घर में हो तो। शाह रुक कर इन्हें देखने लगा। वो तो ठीक है, लेकिन जात भी तो देखो ना। वो परेशानी से गोया हुए। बाबा साईं, महर को देख लें, क्या खराबी है इसमें? और मैं गारंटी देता हूँ हरायमा की, वो निहायत ही मासूम है। शाह पर एतमाद अंदाज में बोला था। ठीक कह रहे हो, हमें एक इस बात का भी खतरा है, अगर छोटे की बात ना मानी तो वो समझेगा इसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। वो पुरसोच अंदाज में बोले। जी, मुझे तो यही मुनासिब लगता है। शाह पुरसुकून अंदाज में टेक लगाता हुआ बोला। फिर सोचते हैं मंगनी कर देते हैं दोनों की। वो शाह को देखते हुए बोले। मेरे नज़दीक मंगनी से बेहतर निकाह है। हाँ, निकाह अच्छी बात है। वो तायदी अंदाज में सर हिलाते हुए बोले थे। शाह के कंधे से एक बोझ हट चुका था। सीन चेंज। हरम, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। जोनाश इसके सामने आती हुई बोली थी। अजलान, जो आखिर में बैठा था, जोनाश को देखकर सीधा हो गया। क्या है इसमें? हरम मुस्कुराती हुई बोली। खीर है, मेरी अम्मी ने भेजी है। जोनाश आहिस्ता आवाज में बोल रही थी। अजलान की नजरें इन दोनों पर थी, खासकर इस डब्बे पर जो जोनाश के हाथ में था।
بہت شکریہ، میں بعد میں کھا لوں گی آمنہ کے ساتھ۔ حرم اس کے ہاتھ سے لیتی ہوئی بولی، لے، بعد میں کیوں، ابھی کھاؤ نا۔ میرا مطلب ہے چیک کر کے بتاؤ کیسی بنی ہے، زوناش بوکھلا کر بولی۔ زوناش کی بوکھلاہٹ بھلے ہی حرم سے چھپ گئی ہو لیکن اذلان سے نہ چھپ سکی۔ ابھی ناشتہ کر کے آئی ہوں، دل نہیں کر رہا۔ حرم معذرت خوانہ نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، میں اتنے پیار سے لائی ہوں اور تم نخرے کر رہی ہو۔ نہیں کھانی تو ویسے ہی بول دو، زوناش منہ بناتی ہوئی کھپکی سے بولی۔ اذلان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کسی انہونی کی بو آ رہی تھی۔ وہ اٹھا اور حرم کی جانب چلنے لگا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ابھی تمہارے سامنے ٹیسٹ کرتی ہوں۔ حرم اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہوئی بولی تھی۔ زوناش نے چمچ حرم کی جانب بڑھا دی تھی۔ حرم نے ابھی چمچ کھیر میں ڈبویا ہی تھا کہ اذلان نے ہاتھ مار دیا، جس کے پاس ڈبے سمیت ساری کھیر زمین بوس ہو گئی۔ اوہ، آئی ایم سو سوری، اذلان معصومیت سے بولا تھا۔ زوناش اس کی اس حرکت پر تل ملا اٹھی۔ تمہیں نظر نہیں آتا ہے کیا ساری کھیر گرا دی؟ زوناش چلانے لگی تھی جیسے کچھ غلط ہو گیا ہو۔ کتنے کی تھی بتاؤ، ابھی تمہارے منہ پر مارتا ہوں پیسے، اذلان اس کے تیور بھاپ کر بولا تھا۔ بات پیسوں کی نہیں تھی ایڈیٹ، زوناش دانت پیستی ہوئی بولی۔ شٹ یور ماؤتھ، اذلان شہادت کی انگلی اٹھاتا ہوا حلق کے بل چلایا تھا۔ زوناش لب بیچے زمین کو گھوننے لگی۔ اذلان ریلیکس، وکی اسے کب سے پکڑتا ہوا بولا تھا۔ آئندہ اگر میرے سامنے فضول بکواس کی تو بہت برا ہوگا۔ اذلان کسی زخمی شیر کی مانند دہاڑا تھا۔ ایک پل میں وہ جنونی ہو گیا تھا۔ حرم سہم کر دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اب سر لیکچر تو نہیں لیں گے؟ اس پھیلاوے کو دیکھ کر اندر آتی ہوئی ایک لڑکی گویا ہوئی۔ اذلان کو دیکھ کر حرم بھی باہر نکل گئی تھی۔ اذلان، کیا ہوا ہے تمہیں؟ حرم بولتی ہوئی اس کے عقب میں چل رہی تھی۔ اذلان نے وکی کو جانے کا اشارہ کیا اور چہرہ موڑ کر حرم کو دیکھنے لگا۔ اذلان کے ساتھ قدم ملانے کی کوشش میں حرم کا تنفس تیز ہو گیا تھا۔ زوناش سے دور رہو گی تم، اذلان انگلی اٹھائے سنجیدگی سے بولا۔ لیکن کیوں؟ حرم الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے، تم لڑکیوں کو ہر بات کی وجہ کیوں جاننی ہوتی ہے؟ جب کہہ دیا ہے کہ دور رہو مطلب دور رہو۔ کیوں، کیسے، کب؟ یہ سوال ضروری ہوتے ہیں کیا؟ اذلان برہمی سے بول رہا تھا۔ اذلان کے رویے پر حرم کا دل ٹوٹ سا گیا تھا۔ آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہونے لگا۔ اذلان دو انگلیوں سے پیشانی مسلتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے جو تم رونے کی تیاری کر رہی ہو؟ اذلان اس کی آنکھوں میں بھرتا ہوا پانی دیکھتا ہوا بولا تھا۔ حرم نے چہرہ جھکا لیا۔ وہ اذلان کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ حرم، تمہیں پیار سے سمجھا رہا ہوں، میری بات سمجھ لو، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ اذلان لوگوں کی بھیڑ کا خیال کر کے حرم سے کچھ فاصلے پر تھا۔ یہ بات تم آرام سے بھی کہہ سکتے تھے۔ بولتے بولتے دو موتی حرم کی آنکھ سے ٹوٹ کر رخسار پر آ گرے تھے۔ حرم ہاتھ کی پشت سے گال رگڑتی ہوئی چلی گئی تھی۔ اذلان سانس خارج کرتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں نہیں بتا سکتا حرم کہ زوناش کے ساتھ میرا افیئر تھا، اذلان تعصب سے بولا۔ سین چین، شاہ، یہ سب کیا؟ حرائمہ کی شادی شاویز سے؟ مہر الماری بند کرتی ہوئی شاہ کو دیکھنے لگی جو مناب کے ساتھ محو تھا۔ کیوں، کیا برائی ہے اس میں؟ نہیں، میرا مطلب آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ مہر اس کے سامنے آتی بولی۔ تم سمجھاؤ گی تو سمجھ جاؤں گا۔ شاہ کی نظریں مناب پر تھیں۔ ادھر کریں، مجھے تیار کرنے دے مناب کو۔ مہر اس کے کپڑے بیڈ پر رکھتی ہوئی بولی تھی۔ بتائیں نا مجھے، مہر مناب کے پاؤڈر لگاتی ہوئی بولی تھی۔ یار دیکھو، حرائمہ کوٹھے سے آئی ہے، یہ صرف ہم جانتے ہیں۔ اگر ہم کسی اور سے اس کی شادی کرتے ہیں تو یہ حقیقت آشکار ہونے پر حرائمہ کی زندگی پر اثر پڑے گا، تم سمجھ رہی ہو نا؟ شاہ مہر کو خاموش پا کر بولا۔ جی میں سمجھ رہی ہوں۔ مناب پاؤڈر پکڑے منہ میں ڈال رہی تھی۔ مہر نے کھوکی سے دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پاؤڈر لے لیا۔ مناب رونے والی شکل بنائے مہر کو دیکھنے لگی۔ دے دو، ابھی میڈم کا لاؤڈ اسپیکر بجنے لگے گا۔ شہر مہر کے ہاتھ سے پاؤڈر لیتا ہوا بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ مناب اس کے کان کے پردے پھاڑتی، شاہ نے اس کے ہاتھ میں پاؤڈر پکڑا دیا۔ شاہ، منہ میں ڈال رہی ہے وہ، مہر پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولی۔ ماما ہیں ہی گندی ہے نا؟ شاہ مناب کو دیکھتا ہوا بولا تھا۔ مہر خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا شاویز گھر کا ہے، اسے پہلے ہی حقیقت سے آگاہ کر دیا ہے میں نے، اس طرح حرائمہ کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ شاہ مہر کو دیکھتا ہوا بولا جو اپنی روشن پیشانی پر بل ڈالے مناب کو گھور رہی تھی۔ اور شاویز راضی ہو گیا ہے ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے جس کی عزت کو کئی دفعہ پامال کیا گیا ہو، مہر قلب سے بولی تھی۔
ہاں، جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے بعد وہ اس پر بھی شکر ادا کرے۔ شاہ تلخی سے بولا، چلیں، اگر آپ مطمئن ہیں تو پھر مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ مہر مناب کو کھڑا کرتی ہوئی شرٹ ٹھیک کرنے لگی تھی۔ میری جان تیار ہو گئی؟ شاہ مناب کو پکڑتا ہوا بولا۔ برائے مہربانی کس کرنے سے اجتناب کیجیے گا، مہر بیڈ سے سامان اٹھاتی ہوئی بولی۔ کیوں بھائی؟ شاہ مناب کو دیکھتا ہوا مہر سے استفسار کرنے لگا۔ آپ کی داڑھی چبھتی ہے مناب کو، مہر لب دبائے مسکراتی ہوئی بولی۔ اچھا، تمہیں تو نہیں چبھتی؟ شاہ اس کے عقب میں جا کھڑا ہوا تھا۔ مہر جیسے مڑی شاہ سے ٹکرا گئی۔ شاہ کی بات پر مہر سر جھکائے مسکرانے لگی۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ شاہ اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ دیکھیں، مناب آپ کو دیکھ رہی ہے۔ مہر فاصلہ بڑھاتی ہوئی بولی۔ اسے ابھی کچھ سمجھ نہیں، تم میری بات کا جواب دو۔ شاہ اس کی جانب قدم بڑھاتا ہوا بولا۔ شاہ، آپ کے بچوں کی طرح پیچھے پڑ گئے ہیں؟ مہر ششدر سی بولی۔ جلدی سے بتا دو، اگر یاد نہیں تو بتاؤ، میں مدد کر دوں، وہ شریر لہجے میں بولا تھا۔ شرم کریں، آپ کی بیٹی دیکھ رہی ہے۔ مہر نے اسے شرم دلانی چاہی۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، پھر شرم کیوں کروں میں، ہے نا مناب؟ شاہ مناب کو دیکھتا ہوا بولا۔ مہر مسلسل مسکرا رہی تھی۔ ابھی کروں، پھر بتاؤ گی؟ شاہ اس کی جانب جھکتا ہوا بولا۔ نہیں، مجھے یاد ہے۔ مہر چہرہ موڑتی ہوئی بولی، اپنے الفاظ کو سوچ کر دانتوں تلے زبان دے دی۔ کیا یاد ہے؟ وہ دلچسپی سے دیکھتا ہوا بولا۔ شاہ کو اس کے چہرے کے تاثرات لطف دے رہے تھے۔ مہر مسکراتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ دیکھو، تم بھول گئی ہو۔ شاہ اس کا چہرہ اپنی جانب موڑتا ہوا بولا تھا۔ آپ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ مہر خفگی سے بولی تھی۔ تنگ تو نہیں کر رہا، ایک معصوم سا سوال کیا ہے۔ شاہ معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتا ہوا بولا تھا۔ مناب بری سی شکلیں بناتی ہوئی کبھی شاہ کو دیکھتی تو کبھی مہر کو۔ آپ اور معصوم، اف، کتنا برا کمبینیشن ہے، مہر ناک چڑھاتی ہوئی بولی تھی۔ تمہیں نا؟ شاہ نے ابھی مہر کی بازو پکڑی ہی تھی کہ مناب اپنا پسندیدہ مشغلہ شروع کرنے لگی تھی۔ میں نے کس نہیں کی ہے، اب تم اسے چپ کراؤ گی؟ شاہ گلا پھاڑتی ہوئے مناب کو مہر کی جانب بڑھاتا ہوا بولا۔ مہر منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو بس رلانا آتا ہے۔ مہر اسے خفگی سے دیکھتی ہوئی مناب کو خاموش کرانے لگی تھی۔ شاہ مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ مہر مناب کو سلا کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ بھابی، یہ دیکھیں، یہ بری والے سوٹ ہیں اور یہ جہیز والے۔ عافیہ بیڈ پر پڑے ہوئے کپڑوں کی جانب اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ مہر اشتیاق سے دیکھنے لگی۔ اب آپ بتائیں، شاویز کے نکاح پر کون سا سوٹ پہنوں؟ وہ پریشانی سے گویا ہوئی تھی۔ جتنے زیادہ کپڑے ہوں گے، پسند کرنے میں مشکل بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ مہر کپڑے دیکھتی ہوئی گویا ہوئی تھی۔ بالکل صحیح کہا ہے آپ نے، اسی لیے تو آپ کو بلایا ہے۔ وہ بیڈ کے دوسرے کنارے پر بیٹھتی ہوئی بولی تھی۔ گھنٹہ بھر وہ دونوں کپڑوں میں ہی الجھی رہی تھی۔ پھر مہر مناب کے خیال سے باہر نکل آئی تھی۔ ابھی تک میڈم کی کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ مہر بڑبڑاتی ہوئی چل رہی تھی۔ آج حویلی میں معمول سے زیادہ خاموشی تھی، یا پھر مہر کو ایسا گمان ہو رہا تھا۔ مہر دروازہ کھول کر اندر آئی، چہرہ بائیں جانب موڑا تو آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا تھا۔ وہ تیزی سے بیڈ کے پاس آئی۔ مناب کہاں گئی؟ مہر بیڈ پر ہاتھ مارتی ہوئی بولی۔ دل میں 100 وسوسے جنم لینے لگے۔ مہر کو خطرہ لاحق ہوا تھا۔ نہیں، وہ کہاں جائے گی؟ اپنی دادی کے پاس ہوگی۔ مہر خود کو تسلی دیتی ہوئی باہر نکل آئی۔ آنکھیں برسنے کو بے تاب تھیں، لیکن وہ کچھ غلط سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ امی، وہ مناب آپ کے پاس نہیں ہے؟ مہر بوکھلا کر انہیں دیکھنے لگی۔ نہیں، میرے پاس کہاں سے آئی؟ تم اسے آج نیچے کب لائی؟ زوفشا بیگم نے الٹا سوال داغا تھا۔ یا اللہ، میری بیٹی! مہر سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی تھی۔ شاویز کی کمرے میں دیکھتی ہوں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل آئی تھی۔ ہائے ہائے، اسے کیا ہو گیا ہے؟ وہ پیشانے پر بل ڈالتی ہوئی زیور سمیٹنے لگی تھی۔ طبیعت خرابی کے باعث آج شاویز آفس نہیں گیا تھا۔ مہر بنا دستک دیے کمرے میں آ گئی۔ شاویز بنا شرٹ پہنے بیٹھا تھا، اسموکنگ کر رہا تھا۔ جیسے ہی مہر کی شاویز سے نظریں چار ہوئی تھیں، اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آئی ایم سوری، مہر چہرہ موڑتی ہوئی بولی تھی۔ شاویز اس کی اچانک آمد پر بوکھلا گیا تھا۔ سگریٹ ایش ٹرے میں پھینکتا ہوا بیڈ سے شرٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ آپ نوک کر کے آ جاتی، شاویز سنبھل کر بولا۔ وہ مجھے مناب کا پوچھنا تھا، مہر خود کو کوستی ہوئی بولی تھی۔ آپ چہرہ موڑ سکتی ہیں، شاویز اس کی جھجک محسوس کر کے بولا تھا۔ مہر دھیرے دھیرے اس کی جانب گھومنے لگی۔ تم مناب کو میرے کمرے سے تو نہیں لائے؟ مہر پریشانی کے عالم میں بولی تھی۔ نہیں بھابھی، میں تو صبح سے کمرے سے نکلا ہی نہیں۔
शाहवेज नफ़ी में सर हिलाता हुआ बोला था। अच्छा। बोलते बोलते महर के रुखसार पर एक मोती आकर गिरा था। महर मायूसी से कहती हुई मुड़ गई। भाभी, अगर कोई मसला है तो मुझे बता सकती हैं, मैं बदल चुका हूँ। शाहवेज नादम था। जब से महर आई थी वो पहली बार इसे मुखातिब कर रहा था। शाहवेज ने तर्ज तखातुब भी बदल लिया था। मनाब नहीं मिल रही मुझे। महर बमुश्किल खुद को रोने से बाज रखती हुई बोली थी, लेकिन इसकी आवाज़ इसके आंसुओं की चुगली खा रही थी। आपने चेक किया है सब जगह? शाहवेज फिक्रमंदी से बोला। वो इतनी छोटी है, खुद नहीं जा सकती, और जो ले जा सकते हैं इनके कमरे में देख चुकी हूँ। महर हाथ मसलती हुई बाहर निकल गई थी। शाहवेज भी इसके पीछे ही बाहर निकल गया। शाह प्लीज़ घर आ जाएं जल्दी। महर फ़ोन कान से लगाई खड़ी थी। क्या हुआ है महर, तुम रो रही हो? शाह कुर्सी पीछे करता हुआ खड़ा हो गया था। शाह, मनाब मनाब नहीं मिल रही है मुझे, प्लीज़ आ जाएं। महर का जब जवाब दे गया था। क्या मतलब? अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं अभी निकलता हूँ। तुम छोटे को बोलो वो मुलाजिम वगैरह से पूछे, मैं बस आ रहा हूँ। शाह बाहर निकलता हुआ बोल रहा था। शाह, मुझे कुछ नहीं पता, आप बस अभी आ जाएं, मुझे मेरी बेटी चाहिए। महर हौसला करो, यहीं कहीं होगी, कहाँ जाएगी, मिल जाएगी। शाह गाड़ी स्टार्ट करता हुआ बोला। मैंने देखा है शाह, वो नहीं है। महर अश्क बहाती हुई बोली थी। अच्छा, मैं तुमसे आकर बात करता हूँ, ड्राइव करते हुए बात नहीं कर सकता हूँ, एक्सीडेंट का खतरा होता है। हाँ हाँ ठीक है, आप इजी होकर ड्राइव करें, मैं शाहवेज को बोलती हूँ। महर मोबाइल बेड पर फेंकती हुई निकल गई। भाभी, मैंने आफिया भाभी के कमरे में भी देखा है, मनाब वहाँ भी नहीं है। शाहवेज इसे देखता हुआ बोला। शाह कह रहे हैं तुम मुलाजिमों से पूछो, कहीं इनमें से किसी का काम ना हो। शाहवेज महर का चेहरा देख रहा था जो कुछ पल में ही उजड़ा उजड़ा मालूम हो रहा। आयमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हरम हैरान हुए बिना ना रह सकी थी। मैं यहाँ करीब ही आई थी तो सोचा तुमसे मिल लूँ। आयमा मुस्कुराती हुई इसके गले लग गई। हरम चाहकर भी मुस्कुराना पाई थी। दरअसल मेरी एक दोस्त को तुम्हारी यूनी में एडमिशन लेना था, इसीलिए इसने मुझे कह दिया कि मैं मालूमात फराहम कर दूं इसे। आयमा मुस्कुराती हुई बोली। अच्छा, कौन सा कोर्स करना है तुम्हारी दोस्त ने? हरम इसके हमरा चलती हुई बोली थी। बीएस का कह रही थी। आयमा के जो मुंह में आया था बोल दिया। बीएस किस में? मेरा मतलब है इंग्लिश में या फिर किसी और सब्जेक्ट में। हरम इसे देखती हुई बोली थी। एक मिनट, मैं ये कॉल ले लूँ, फिर तुमसे बात करती हूँ। आयमा कहती हुई साइड पर हो गई थी। हरम की नज़रों से बचकर वो दूसरी साइड पर निकल गई थी। हरम आयमा की मुंतजर थी। हरम दाएं बाएं गर्दन मोड़े आयमा को ढूंढ रही थी, लेकिन वो दिखाई न दी। पता नहीं कहाँ चली गई। हरम बोलती हुई चलने लगी। सीन चेंज। क्या हो गया? सोफिया बेगम महर का सता हुआ चेहरा देखकर बोली थी। मनाब पता नहीं कहाँ चली गई है, वो जब्त की इंतहा पर थी। इसकी जान का टुकड़ा नज़रों से ओझल हो गया था तो वो कैसे जब्त करती। निगाहें अपनी जान को देखने के लिए तरस रही थीं। महर को शाह की ज़रूरत थी, जो इसका वाहिद सहारा था। ऐसे कैसे गुम हो सकती है? वो परेशानी से गोया हुई थी। भाभी परेशान ना हो, मिल जाएगी। आफिया इसके शाने पर हाथ रखती हुई बोली थी। महर इस्बात में सिर हिलाने लगी थी। इसे मालूम था अगर वो बोल पड़ती तो आंसू भी छलक जाते। वो शाह की मुंतजर थी। चंद शाने बाद शाह नमदार हुआ था। महर इसकी जानिब लपकी। शाह, मनाब वो मिल नहीं रही है, मुझे कब से नहीं मिल रही। महर इसके मुकाबिल आते हुए बोली थी। महर संभालो खुद को, मिल जाएगी, कहाँ जा सकती है वो? शाह इसके बाजुओं को पकड़ता हुआ बोला था। नहीं शाह, मैं सुबह से इसे ढूंढ रही हूँ, वो नहीं मिल रही है मुझे। शाह, मुझे मेरी बेटी ला कर दें, मैं कुछ नहीं जानती। महर अश्क बहाती हुई ऊंची आवाज में बोल रही थी। महर की हालत देखकर आफिया की आंखें भी नम हो गई थी। महर रिलैक्स, में ढूंढता हूं ना इसे। शाह नम आंखों से इसे देखता हुआ बोला था। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए शाह, इसे सही सलामत लेकर आए बस। महर इसे देखती हुई बोली थी। कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को। शाह इसका चेहरा साफ करता हुआ बोला था। अब तुम बैठ जाओ यहाँ, मैं ढूंढता हूँ मनाब को। शाह इसे सोफे पर बैठाता हुआ बोला था। शाह के लिए वहां रुकना मुहाल हो गया था। वो महर के हाथ से अपना हाथ निकालता हुआ बाहर निकल गया। महर मुंह पर हाथ रख के दरवाजे को देखने लगी थी। आफिया इसके साथ बैठ गई। हौसला करें भाभी, ऐसे कहाँ चली गई? सोफिया बेगम बोलती हुई बैठ गई थी। महर के कान कुछ भी सुनने से इनकारी हो गए थे, लब हिल रहे थे और बस अपनी बेटी के लिए दुआ गो थे। एक घंटा फिर दूसरा घंटा भी गुजर गया था, लेकिन शाह नहीं आया। शाह अभी तक आए क्यों नहीं है? महर का दिल बैठा जा रहा था। या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। महर के लब और दिल से एक ही सदा निकल रही थी। दर्द तकलीफ महर के चेहरे से आया थी। कोई इस वक्त महर से इसके दिल का हाल पूछता तो वो बताती कि
اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ شاہ کو دیکھ کر مہر کھڑی ہو گئی۔ کثرتی وجود رکھنے والا وہ فولادی انسان ٹوٹا اور بکھرا بکھرا سا دکھائی دے رہا تھا۔ مہر شاہ کی جانب لپکی تھی۔ شاہ، مناب کہاں ہیں؟ آپ ایسے کیوں آ گئے؟ مہر اس کے عقب میں دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ شاہ کی سرخ ناک اور آنکھیں اس کے رونے کی چگلی کھا رہی تھی۔ مرد تھا، سب کے سامنے رو نہیں سکتا تھا۔ شاہ، آپ بتا کیوں نہیں رہے؟ کہاں ہے ہماری بیٹی؟ مہر اسے جھنجھوڑتی ہوئی بولی تھی۔ نہیں ملی مجھے مناب۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مہر میری بات سنو۔ شاہ کے لیے خود کو سنبھالنے سے زیادہ مشکل مہر کو سنبھالنا ہو رہا تھا۔ میں ڈھونڈ کر لاؤں گی اپنی بیٹی کو، مہر کہتی ہوئی قدم بڑھانے لگی۔ شاہ نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے اپنے سامنے کیا۔ شاہ، مجھے جانا ہے، میری بیٹی، وہ رو رہی ہوگی، مجھے پکار رہی ہوگی۔ مہر اشک بہاتی ہوئی اس کی گرفت سے نکلنے کی صحیح کرنے لگی تھی۔ شاہ نے اسے دونوں بازو سے پکڑ رکھا تھا۔ میری بات سن لو پلیز۔ شاہ بکھر رہا تھا، ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ مہر اس کی گرفت سے نکلتی جا رہی تھی۔ مہر کو قابو کرنا شاہ کو ناممکن دکھائی دے رہا تھا۔ مہر میری بات سنو تحمل سے۔ شاہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوا بولا تھا۔ شاہ، وہ مجھے بلا رہی ہے، مجھے جانا ہے۔ مہر اشک بہاتی ہوئی اسے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ ہم دونوں جائیں گے اسے لینے، تم چلو میرے ساتھ آؤ۔ شاہ اسے اپنے ساتھ لگائے چلنے لگا تھا۔ شاہ، اندر کہاں؟ باہر جانا ہے۔ مہر رک کر اسے دیکھنے لگی۔ باہر بھی جائیں گے، پہلے میری بات سنو کہ تم ٹھیک ہے نا؟ شاہ بچوں کی مانند اسے بہلا رہا تھا۔ نہیں، پہلے ہم مناب کو لینے جائیں گے۔ مہر نفی میں سر ہلاتی ہوئی ہذیانی انداز میں بول رہی تھی۔ عافیہ اور شاویز دونوں دکھ سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ مناب کے غائب ہونے کا دکھ انہیں بھی تھا، لیکن جن کی وہ دنیا تھا، ان کے دکھ کا اندازہ وہ نہیں لگا سکتے تھے۔ شاہ، مجھے مناب کے پاس جانا ہے، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ مہر اشک بہاتی ہوئی مسلسل بول رہی تھی۔ شاہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اسے کمرے میں لے آیا اور دروازہ لاک کر لیا۔ آپ نے دروازہ کیوں بند کر دیا؟ مہر خوف زدہ سی بولی تھی۔ مہر، بس کر دو۔ شاہ اسے شانوں سے تھامتا ہوا بولا تھا۔ کیا مطلب ہے بس کر دوں؟ شاہ، میری بیٹی، وہ صبح سے غائب ہے، آپ کو احساس ہے؟ اسے بھوک لگی ہوگی۔ شاہ، وہ رو رہی ہوگی۔ متواتر آنسو مہر کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ خود کو ہلکان مت کرو مہر، صبح سے رو رو کر حال برا کر لیا ہے، تمہارے آنسو بھی ابھی تک خشک نہیں ہوئے ہیں۔ شاہ خفگی سے بولا تھا۔ بولتے بولتے دو آنسو شاہ کے رخسار پر آ گرے تھے۔ شاہ نے آنکھیں بند کر کے لب آپس میں پیوست کر لیے۔ مہر کے سامنے وہ رونا نہیں چاہتا تھا، وہ اسے مزید کمزور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شاہ، میں نے یہاں سلایا تھا مناب کو، پھر جب اسے دیکھنے آئی وہ یہاں تھی ہی نہیں۔ مہر بیڈ کی جانب اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ شاہ نے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ اس کے پاس وہ الفاظ نہیں تھے جن سے وہ مہر کو تسلی دیتا۔ بعض اوقات الفاظ کی بجائے احساسات یہ کام بخوبی کرتے ہیں۔ شاہ بھی چاہتا تھا وہ اس کے کچھ کہے بنا ہی سمجھ جائے، وہ بھی اس کے دکھ میں برابر کا شریک تھا۔ مہر پیشانی اس کے سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ شاہ کے آنسو مہر کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ شاہ، میری بچی، مجھے لے جائیں اس کے پاس، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ شاہ، وہ مجھے بلا رہی ہوگی۔ مہر کے ہاتھ شاہ کے سینے پر تھے۔ شاہ اس وقت بولنے کی حالت میں نہیں تھا۔ شاہ کی جانب سے جواب نہ پا کر مہر خاموش ہو گئی۔ نیم تاریکی میں خاموشی ڈیرے جمائے ہوئے تھیں۔ اس خاموشی میں مہر کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ مہر کی آوازاری اس خاموشی کو چیرنے کی صحیح کر رہی تھی، جبکہ شاہ بے آواز رو رہا تھا۔ تکلیف حد سے سوا تھی، لیکن اسے مہر کو سنبھالنا تھا، اسی لیے خود کو مضبوط بنانے کی صحیح کر رہا تھا، جس میں وہ مکمل طور پر ناکام ہو رہا تھا۔ مہر نے ڈال سی اس کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ مہر، شاہ مہر کے بے جان وجود کو دیکھتا ہوا بولا تھا۔ مہر، شاہ اس کا منہ تھپ تھپا رہا تھا، لیکن مہر ہوش سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ شاہ نے اسے بیڈ پر لٹایا اور پانی سے چھینٹے مارنے لگا۔ مہر کی پلکوں میں جنبش ہوئی تھی۔ شاہ اس کا ہاتھ مسل رہا تھا۔ مہر کے ہاتھ برف کی مانند ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ شاہ، مناب۔ مہر ہوش میں آتی مناب کا نام پکارنے لگی۔ شاہ کرب سے اسے دیکھنے لگا۔ پولیس میں رپورٹ کرانی تھی۔ زوفشا بیگم پریشانی سے گویا ہوئی تھی۔ امی، پولیس والے 24 گھنٹے سے پہلے رپورٹ درج نہیں کرتے ہیں۔ شاویز مایوسی سے بولا تھا۔ لو بھلا، یہ کیا بات ہوئی؟ اتنی دیر میں ہماری بچی نہ جانے کہاں سے کہاں چلی جائے۔ وہ خفگی سے بولی تھی۔ کمال صاحب سر تھامے بیٹھے تھے۔ شہریار اپنے طور پر کوشش کر رہا تھا، لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گھر سے کیسے جا سکتی ہے اتنی چھوٹی بچی؟
ایسی صورت میں جب نہ کوئی باہر سے آیا ہے نہ کوئی گیا ہے، بھابھی نے صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ عافیہ فکر مندی سے بولی تھی، جاؤ عافیہ، دونوں کو کھانا دے آؤ، شاہ بھی بھوکا ہوگا۔ کمال صاحب تشویش سے بولے تھے۔ عافیہ سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ خدا جانے ہمارے بچے کے نصیب میں کیا لکھا ہے، کمال صاحب آہ بھرتے ہوئے بولے تھے۔ مہر اب تم بالکل نہیں بولو گی سمجھی، شاہ برہمی سے بولا تھا۔ شاہ، مہر سسکتے ہوئے بولی تھی، میں جانتا ہوں مہر تم تکلیف میں ہو، لیکن یہ بھی تو سوچو میں بھی اسی کرب سے گزر رہا ہوں۔ وہ ہم دونوں کی بیٹی تھی، ہم دونوں کی جان تھی۔ شاہ کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ شاہ نے انہیں روکا نہیں اور بہنے دیا، وہ بھی ضبط کرتا تھک چکا تھا۔ جتنی تکلیف تمہیں ہو رہی ہے مجھے بھی اتنی ہی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تم کیوں نہیں سمجھتی؟ میں کہاں ڈھونڈوں اسے؟ کوئی نہیں جانتا، کسی نے نہیں دیکھا اسے۔ شاہ کا چہرہ بھیگ رہا تھا، چہرہ تکلیف کی عکاسی کر رہا تھا اور زبان حال درد بیان کر رہی تھی۔ میں بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم جس کیفیت میں گھری ہو میں بھی اسی کیفیت میں مبتلا ہوں۔ شاہ ٹوٹ چکا تھا، اپنی ذات کے ٹکڑے سمیٹتا ہوا وہ بکھر گیا تھا۔ مہر نے اپنے سرد ہاتھوں سے اس کے گرم ہاتھ تھام لیے تھے۔ آئی ایم سوری شاہ، میں اپنے غم میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ آپ کی تکلیف، آپ کا درد نہ سمجھ سکی۔ گن سیال مادہ مہر کے رخسار کو بھگو رہا تھا۔ شاہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ دروازے پر دستک سنائی دی تو شاہ اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالتا ہوا دروازے کی جانب چلنے لگا۔ بھائی، کھانا لائی تھی میں، بھابھی نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، عافیہ ہچکچاتی ہوئی بولی تھی۔ شاہ نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے ٹرے پکڑ لی تھی۔ شکریہ، شاہ کہہ کر اندر آ گیا۔ مہر کھانا کھا لو، شاہ ضبط کرتا ہوا بولا۔ شاہ، مجھے نہیں کھانا، مہر دھیمی آواز میں بولی تھی۔ مہر، تم شاہ کو تنگ کرنا چاہتی ہو کیا؟ شاہ اس کے سامنے بیٹھتا ہوا استفسار کر رہا تھا۔ مہر اشک بہاتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ پھر کھانا کھاؤ، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا، شاہ اس کا دل رکھنے کی خاطر بولا تھا۔ شاہ، مجھ سے نہیں کھایا جائے گا، مہر اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی تھی۔ میری بات نہیں مانو گی؟ شاہ التجائیہ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ شاہ اتنی محبت، اتنے مان سے کہے اور مہر انکار کر دے، ممکن نہیں۔ مہر ہاتھ کی پشت سے رخسار رگڑتی ہوئی کھانے لگی۔ آپ نے بھی تو کچھ نہیں کھایا، مہر فکر مندی سے بولی تھی۔ نہیں، میں نے آفس میں کھا لیا تھا، شاہ بہانہ بناتا ہوا بولا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں نا آپ؟ مہر اس کا چہرہ حرف بہ حرف پڑھ رہی تھی۔ نہیں، جھوٹ کیوں بولوں گا؟ شاہ مہر کے سامنے نوالا لے جاتا ہوا بولا تھا۔ آپ کھائیں گے تو میں کھاؤں گی۔ مہر اس کا ہاتھ نیچے کرتی ہوئی بولی۔ مہر، ضد مت کرو، شاہ بمشکل بول پایا تھا۔ مہر نے نوالا توڑا اور شاہ کے سامنے کیا تھا۔ شاہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ مہر اسبات میں سر ہلانے لگی۔ شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نوالا منہ میں ڈال لیا تھا۔ حرائمہ پریشانی سے چکر لگا رہی تھی، بار بار فون کو دیکھ رہی تھی جو خاموش تھا۔ کیا کروں میں؟ حرائمہ متفکر سی ٹہل رہی تھی، نظریں دروازے پر ٹکی ہوئی تھی۔ آپ ہی کو فون کر کے پوچھوں؟ حرائمہ خود کلامی کر رہی تھی۔ نہیں، وہ خود ہی اپنی نفی کرنے لگی۔ رات ہو رہی ہے، حرم کہاں چلی گئی؟ حرائمہ کے دل میں برے برے خیال آ رہے تھے۔ اللہ کرے وہ صحیح سلامت ہو، لیکن پہلے کبھی اتنی دیر نہیں ہوئی۔ فون بھی بن جا رہا ہے، بھائی کو فون کرتی ہوں۔ حرائمہ سوچتی ہوئے نمبر ملانے لگی۔ مہر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ شاہ بھی خاموش اس کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ فون کی رنگ ٹون سے خاموشی میں ارتعاش پیدا ہوا تھا۔ شاہ نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا اور بنا دیکھے کان سے لگا لیا۔ بھائی، حرائمہ کی آواز سے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ کیا ہوا حرائمہ؟ بھائی، وہ حرم ابھی تک گھر نہیں آئی ہے، میں کب سے انتظار کر رہی ہوں اس کا، نمبر بھی بن جا رہا ہے۔ حرائمہ نے ایک ہی سانس میں سب کہہ دیا تھا۔ واٹ؟ کہاں گئی وہ؟ شاہ آگے کو ہو گیا تھا۔ مہر تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں بھائی، مجھے خود اس کی فکر ہو رہی ہے، حرائمہ کے حواس جواب دیتے جا رہے تھے۔ تم دروازے کو لاک رکھنا، کسی کے لیے بھی مت کھولنا، ٹھیک ہے نا؟ شاہ کو خطرہ لاحق ہوا تھا۔ جی بھائی، ٹھیک ہے۔ شاہ کے انداز پر حرائمہ پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ شاہ، کیا ہوا؟ مہر اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ حرم ابھی تک گھر نہیں پہنچی ہے، شاہ سلیپرز پہنتا ہوا بولا۔ مہر ششدر سی اسے دیکھنے لگی۔ شاہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مہر بمشکل بول پائی تھی۔ تم فکر مت کرو، ٹیبلٹ لے کر سو جاؤ۔ شاہ، مہر نے اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ مہر، تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، شاہ مہر سے زیادہ خود کو تسلی دیتا ہوا بولا تھا۔ مہر کی نظروں میں التجا تھی، بے بسی تھی، کرب تھا۔ مہر کی آنکھیں اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ شاہ میں اس سے زیادہ سکت نہ تھی اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی۔ اپنا خیال رکھو گی نا؟
شاہ اپنے ہاتھ نکالتا ہوا نرمی سے استفسار کرنے لگا۔ مہر اس بات میں گردن ہلانے لگی۔ شاہ اس کے بالوں پر بوسہ دیتا ہوا باہر نکل گیا۔ 2 موتی ٹوٹ کر بے مول ہو گئے تھے۔ شہریار شاویز میرے ساتھ چلو، شاہ عجب میں کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کو کیا ہو گیا؟ زوفشا بیگم چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی جو باہر نکل چکا تھا۔ شاویز اور شہریار آگے پیچھے باہر نکل گئے تھے۔ اللہ خیر کرے، جلدی گاڑی نکالو، شاہ دونوں کو دیکھتا ہوا چلایا تھا۔ شاہ گاڑی سے نکلا۔ چھوٹے، تم میرے ساتھ حرم کو ڈھونڈنے چلو گے اور شہریار تم حرائمہ کو لے کر حویلی آؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ شاہ دونوں کو دیکھتا ہوا بولا تھا۔ حرم؟ شہریار زیر لب دہراتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ حرم ابھی تک گھر نہیں پہنچی ہے۔ شاہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ شہری، گھر پہنچ کر مجھے کال کر لینا، حرائمہ ایسے دروازہ نہیں کھولے گی۔ شاہ باہر جھانکتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے بھائی۔ شہری چلا گیا تھا۔ تینوں کی گاڑیاں آگے پیچھے سنسان ویران سڑکوں پر دوڑ رہی تھیں۔ شہریار گھر پہنچ کر شاہ کو فون کرنے لگا۔ شاہ نے کال بند کی اور حرائمہ کا نمبر ملانے لگا۔ جی بھائی، حرم کا معلوم ہوا؟ حرائمہ بے صبری سے بولی تھی۔ نہیں، اس کا ابھی کچھ معلوم نہیں ہوا ہے، شہریار کو بھیجا ہے میں نے، تم اس کے ساتھ حویلی چلی جاؤ۔ شاہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ جی بھائی ٹھیک ہے، حرائمہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی بولی تھی جیسے وہ سامنے کھڑا ہو۔ اور ہاں، مہر کا خیال رکھنا، شاہ اداسی سے بولا۔ جی بھائی۔ شاہ نے مزید بنا کچھ کہے فون بند کر دیا۔ حرائمہ نے بیگ اٹھایا اور زینے اترنے لگی۔ شہریار سامنے ہی کھڑا تھا۔ تیار ہو تم؟ شہریار اسے دیکھتا ہوا بولا۔ جی بھائی، بس دروازہ بند کر دوں۔ حرائمہ دروازے کو لوک کرتی ہوئی بولی تھی۔ شہریار گاڑی میں بیٹھ گیا۔ حرائمہ لوک لگا کر سرعت سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ شہریار نے گاڑی اسٹارٹ کی اور سڑک پر بھگانے لگا تھا۔ چھوٹے، تم یونی کے آس پاس لوگوں سے پوچھو، میں حرم کے ہاسٹل آیا ہوں۔ شاہ فون کان سے لگائے چل رہا تھا۔ جی بھائی ٹھیک ہے، جیسے آپ کو کچھ معلوم ہو مجھے کال کر دینا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ حرم کی دوستوں کی لسٹ میں صرف تم تینوں آتی ہو۔ شاہ تینوں کو گھورتا ہوا بولا تھا۔ بھائی، وہ یونی میں تھی، اس کے بعد وہ گھر جانے کے لیے نکلی تھی، اب ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں گئی ہے۔ آمنہ گھبراتی ہوئی بولی۔ اگر تم میں سے کسی کو کچھ بھی معلوم ہے تو ابھی بتا دو، وقت ہے، ورنہ بعد میں یہی سوال جواب پولیس کرے گی، اور یہاں نہیں، پولیس اسٹیشن میں۔ شاہ رخت لہجے میں بولا تھا۔ چہرے پر بلا کی سختی تھی۔ بھائی، ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے، زوناش شاہ کو دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ شاہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا الٹے قدم اٹھانے لگا۔ شاہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اسٹیئرنگ وہیل پر کوہنیاں رکھے شاہ نے بالوں کو ہاتھوں میں جکڑ لیا تھا۔ کہاں ڈھونڈوں میں تم دونوں کو؟ شاہ جیسے ٹوٹ سا گیا تھا۔ آنسو ٹوٹ کر اس کے رخسار پر گر رہے تھے۔ وہ مرد تھا اور رو رہا تھا۔ غلط کہتے ہیں زمانے والے کہ مرد نہیں روتا۔ روتے ہیں، وہ بھی روتے ہیں۔ جب تکلیف ہوتی ہے وہ بھی روتا ہے، کیونکہ اس کے سینے میں بھی دل ہوتا ہے، اسے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ بے شک وہ عورت سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے لیکن پتھر نہیں ہوتا۔ آدھی رات تک شاہ اور شاویز سڑکوں پر مارے مارے پھرتے رہے۔ رات گئے دونوں حویلی لوٹے تو تاریکی نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ چھوٹے، تم آرام کرو۔ شاہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا اپنے کمرے کی جانب چلنے لگا۔ شاویز سانس خارج کرتا ہوا شاہ کو دیکھنے لگا۔ شاہ کمرے میں آیا تو نیم تاریکی تھی۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں بھی وہ مہر کا چہرہ بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ وہ جاگ رہی تھی۔ بھلا اسے نیند کیسے آ سکتی تھی؟ مہر کا چہرہ اس کا حال بیان کر رہا تھا۔ تم رو رہی تھی؟ پتہ نہیں شاہ، میں خود نہیں رو رہی تھی، یہ آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ مہر سامنے دیکھتی کسی ٹرانس میں بول رہی تھی۔ سوئی کیوں نہیں تم؟ شاہ گھڑی اتارتا ہوا بولا تھا۔ نیند کیسے آئے گی؟ مہر تلخی سے بولی تھی۔ جب آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرو گی تو آ جائے گی۔ شاہ نرمی سے سمجھاتا ہوا جیب سے موبائل نکالنے لگا۔ آنسو ٹپ ٹپ پھر سے مہر کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ شاہ یاد ہے ایک رات جب منا بہت رو رہی تھی؟ مہر سامنے دیوار کو گھورتی ہوئی بولی۔ یاد ہے جب میں نے کہا تھا کہ منا مجھے سونے نہیں دیتی، اتنا روتی ہے۔ بولتے بولتے شاہ بھی رونے لگا۔ دیکھو شاہ، آج وہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمیں نیند نہیں آ رہی۔ دل مانو شدت غم سے ابھی پھٹتا کہ جب پھٹتا۔ میری گڑیا۔ مہر ہاتھوں میں چہرہ چھپائے زاروں قطار رونے لگی۔ مہر، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، پلیز خود کو سنبھالو۔ کیسے سنبھالو شاہ؟ میں نے خود کو بہت سنبھالا، بہت سمجھایا کہ آپ کو تنگ نہیں کرنا ہے، آپ کو پریشان نہیں کروں گی، لیکن یہ آنسو میری بھی نہیں سنتے۔ مہر خفگی سے بولی تھی۔ کہیں مہر کے دماغ پر اثر نہ ہو جائے۔ مہر کی حالت دیکھ کر شاہ کو شبہ ہوا تھا
مہر ادھر دیکھو، میری بات سنو۔ شاہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتا ہوا بولا تھا، تمہیں اللہ پر بھروسہ ہے نا؟ مناب مل جائے گی، تم بس دعا کرو، دعا کرو کہ وہ ہماری بچی کی حفاظت کرے۔ شاہ نہ جانے کہاں سے اتنا حوصلہ لا رہا تھا، وہ خود بھی نہ آشنا تھا۔ مہر اس بات میں سر ہلانے لگی۔ پتہ ہے شاہ، میں مناب کو اتنا مس کر رہی ہوں۔ روز شام میں اسے تیار کرنا، مناب کو خاموش کرانے پر ہماری لڑائی، وہ سب کتنا اچھا تھا نا۔ مہر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سامنے دیوار کو گھور رہی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہو، ہماری چھوٹی سی جان کتنا کھیلتی تھی ہمارے ساتھ۔ معلوم ہی نہیں ہوا کب اس کی عادت اتنی پختہ ہو گئی۔ شاہ بولتا جا رہا تھا اور آنکھیں برستی جا رہی تھی۔ پتہ ہے شاہ، مجھے کیا لگتا ہے، ہماری خوشیوں کو نظر لگ گئی ہے، ہماری جان کو نظر لگ گئی ہے۔ مہر دھیرے دھیرے خاموشی کو ختم کر رہی تھی۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، شاید ہمارے نصیب میں اتنی خوشیاں لکھی ہی نہیں ہیں، شاید ہمارے نصیب میں اتنی ہی خوشیاں لکھی تھی۔ مہر کی مانند شاہ بھی سامنے دیوار کو گھور رہا تھا۔ شاہ، میرے پاپا، انہوں نے کبھی مجھ سے پیار نہیں کیا، کبھی میرے لاڈ نہیں اٹھائے۔ جب وہ مجھے ڈپٹتے تو میں ایک ہی بات سوچتی تھی۔ مہر ماضی کی تلخ یادوں میں گم ہوتی جا رہی تھی۔ کیا یہی کہ میرا شوہر ایک بہت اچھا باپ ثابت ہو، میری بیٹی کو وہ پیار ملے جو مجھے نہیں ملا، جس شفقت، جس محبت کو میں ترسی ہوں، وہ میری بیٹی کو مل جائے۔ اور آپ کو دیکھ کر مجھے اپنی دعا کی قبولیت کی نوید مل چکی تھی، لیکن دیکھیں قسمت کے کھیل۔ مہر آنسو صاف کرتی ہوئی بولی تھی۔ شاہ تڑپ کر اسے دیکھنے لگا۔ شاہ، میں نے آپ کو کبھی اپنا ماضی نہیں بتایا۔ مہر کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ مہر، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں۔ میں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھیں کھولی تھی۔ ماں بہت پیار کرنے والی تھی اور باپ اس کے برعکس تھا، نشہ کرتا تھا میرا باپ۔ مجھے مرد ذات پر اعتبار نہیں تھا۔ پہلا مرد میری زندگی میں میرا باپ تھا، جس نے مجھے چند کوڑیوں کے عوض زلیخا بیگم کو بیچ دیا تھا، اور اس کے بعد کوٹھے پر ہوس پرست مرد دیکھے تھے تو میرا مرد ذات سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ اس کے بعد زندگی مجھ پر مزید تنگ ہوتی چلی گئی تھی۔ زلیخا بیگم مجھے مردوں کی خوابگاہ کی زینت بنانا چاہتی تھی، لیکن میری ماں نے ساری زندگی مجھے اپنی عزت کی حفاظت کرنے کا سبق سکھایا تھا، اور میں وہ سبق نہیں بھولی تھی۔ میں نے خود خوشی کرنے کی کوشش کی، لیکن میں ناکام ہو گئی۔ مہر سانس لینے کو رکی تھی۔ شاہ کرب سے مہر کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے ہاسپٹل سے واپس کوٹھے پر لے آئے۔ میں بہتر ہو رہی تھی تو پھر سے میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ میں پھر سے بچ گئی۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی عظمت کی حفاظت کروں گی۔ تب میں نے زلیخا بیگم سے ڈیل کر لی، مجرا کرنے کی، اور وہ مان گئی۔ مہر نے چہرہ جھکا لیا تھا۔ مہر، مجھے تمہارے ماضی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تمہیں جانتا ہوں تمہارے حال سے۔ تم مہرمہ شاہ ہو، تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جڑا ہے۔ تمہارا حال، تمہارا مستقبل میں ہوں، اور میں تمہیں اسی سے جانتا ہوں۔ باقی کسی بات سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ شاہ اس کی جانب چہرہ موڑتا ہوا بولا تھا۔ نہ جانے کیوں آج مہر اسے اپنے متعلق بتا رہی تھی۔ شاہ، مناب کہاں ہوگی؟ کون اسے لے گیا ہمارے گھر سے؟ میں تو صبح سے یہی سوچ کر پریشان ہوں کہ میری بچی کس حال میں ہوگی۔ شاہ، وہ بھوکی ہوگی۔ مہر شاہ کو دیکھتی ہوئی پے در پہ سوال داغنے لگی تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری حالت، میرا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ہماری معصوم سی بچی خدا جانے کس حال میں ہوگی۔ شاہ چہرہ جھکا کر بولا تھا کہ مہر اس کے آنسو نہ دیکھ پائے۔ ابھی تو ہم نے اس کی خوشیاں دیکھنی تھی، اس کا بچپن، جوانی، سب کچھ۔ مہر سرد آہ بھرتی ہوئی حیرت سے بولی تھی۔ بولتے بولتے مہر خاموش ہو گئی۔ جب وہ نیند کی وادی میں اتر گئی، اسے خود بھی معلوم نہیں ہوا تھا۔ شاہ مہر کو دیکھنے لگا، پھر ہاتھ بڑھا کر لحاف اس پر اڑا دیا۔ ان دونوں کا حال ایسا تھا مانو ایک ہی دن میں قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ شاہ مہر کے منتشر بال سمیٹنے لگا۔ کچھ دیر بلا جواز مہر کو دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ وضو کر کے باہر نکلا اور جانماز بچھا کر بیٹھ گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ شاہ اپنے رب کے حضور گڑ گڑا رہا تھا، اپنی اولاد کی سلامتی کے لیے، اپنی اولاد کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ سین چینج۔ کیا بکواس ہے یہ؟ حرم کہاں گئی؟ اذلان ہکا بکا سا آمنہ کو دیکھ رہا تھا۔ ہم نہیں جانتے۔ کل حرم کے بھائی آئے تھے رات میں ہم سے پوچھنے کے لیے۔ آمنہ نے اسے رات کا قصہ تفصیل سے بتایا تھا۔ اذلان ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا، اسی لیے اس کا فون بن جا رہا ہے کہ اسے۔ اذلان بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ اذلان تاؤ کھاتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ آمنہ فکر مندی سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔
अल्लाह करे हरम ठीक हो। आमना कल से एक ही दुआ मांग रही थी। अजलान जोनाश के डिपार्टमेंट में आया। क्लास हो रही थी, जिसके बाद इसे इंतज़ार करना पड़ा। जो ही क्लास ख़त्म हुई, जोनाश बाहर निकलती दिखाई दी। अजलान ने इसकी कलाई पकड़ी और चलने लगा। जोनाश खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गई थी। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? वो मुस्कुराते हुए इस्तफसार करने लगी। अजलान जवाब दिए बिना चलता रहा। मखसूस मकाम पर पहुंचकर इसे दीवार के साथ जोर से लगा दिया। जोनाश सीख करके रह गई थी और इसे देखने लगी। ये क्या तरीका है अजलान? अजलान का ये अंदाज इसे बहुत कुछ पावर करा गया था। सच सच बताओ, हरम कहाँ है? जोनाश, आई स्वेयर, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अजलान एक हाथ से इसका गला दबाए हुए चबा चबा कर बोला था। जोनाश की आंखें बाहर को निकल आई थी। सीन चेंज। हाय, इस बच्ची ने रो रो कर दिमाग चाट लिया है मेरा। जुलेखा बेगम दोनों हाथों से सर थामती हुई बोली थी। मनाब रो रही थी और वो चेहरे पर उकताहट सजाए बानी को देख रही थी। मनाब का चेहरा आंसुओं से तर था। वो मासूम जान अपनी माँ के बगैर तड़प रही थी, लेकिन अब बेहिस लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा था। फीडर ठूस दे इसके मुंह में, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही है? सुलेखा बेगम खतरनाक तेवर लिए बोली थी। बेगम साहिबा, अभी चंद माह की तो बच्ची है, फीडर भी नहीं पी रही थी। रात का मुश्किल जोर जबरदस्ती करके चंद कतरे इसके पेट में डाले होंगे। वो मुंह बनाते हुए बोली थी। अच्छी मुसीबत गले डाल ली है। जुलेखा बेगम हुंकारा भरती हुई बोली थी। अच्छा, अब दफा हो, इसे लेकर यहाँ से जा, वरना मैंने कुछ दे मारना है इसके गले में। जो कल से फाड़ फाड़ कर मेरा कान खराब कर रही है ये बच्ची। वो खा जाने वाली नज़रों से इसे घूरती हुई बोली थी। बानी मनाब को लिए बाहर निकल आई थी। अगरचे बानी एक बेहिस औरत थी, लेकिन इस बच्ची के आंसू इसे भी रुला रहे थे, जिसे न जाने किस जुल्म की सजा दी जा रही थी। So this is the end of this episode. Stay connected for next one.